अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सारी तारीफें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो खालिक अर्ज़ व समा मुदब्बिर इंस व जां है, और हजारों दरूद उसके नबी मुहतरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो रहमतुल लिल आलमीन और मुअल्लिम आज़म है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, और जैसा कि हम हर वक्त यही बात और कोशिश कर रहे हैं कि अपने जिंदगी के शब रोज को बेहतर बनाने की कोशिश में मसरूफ रहें और इसको मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के मुताबिक सजाते और संवारते जाएं। आज का टॉपिक हमारा बड़ा सेंसिटिव सा मामला है, मुअल्लम और दाई की खसूसियात क्या होती हैं। आप जानते हैं मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हुज्जतुल विदा के मौका पर एक बात जो फरमाई थी, क्या लोगों, जो तुम में यहाँ मौजूद हैं ये इस बात को जो यहाँ मौजूद नहीं उन तक पहुंचा दें। ऐसे ही एक और हदीस मुबारका मिलती है कि अगर तुम्हारे पास एक आयत भी है तो वो भी दूसरों तक पहुंचा दीजिए। एक हदीस मुबारका का मफहूम साथ लेके चलेंगे। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी शरीफ की रवायत आती है, हजरत अनस रजी अल्लाह ताला इसको रवायत करते हैं। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस किसी के पास इल्म हो उसको जायज नहीं कि वह दूसरे कामों में लग जाए, मशगूल हो जाए और अपना इल्म और अपने आप को जाया कर दे। यानी कह लीजिए कि ये मामलात जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको इल्म और हिकमत के दिए हैं, आप जैसा कि जानते हैं कि जो मुअल्लम है ये पेशा अंबिया कराम का होता है। जो उस्ताद हैं, मुअल्लम है, ये नबियों के पेशे हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबिया को मुअल्लम बना के भेजा है। ये छोटी छोटी कोशिशें जो हमारे पास आ जाती हैं, कोशिश ये करनी है कि उसको बेहतरीन असलूब के साथ आगे लेके चलें। आज के दौर में अगर उस तरीके से मुअल्लम जो हैं वो अपनी ड्यूटियां अगर पूरी नहीं कर रहे, या जो स्टूडेंट हैं उनको उस तरीके से वो मामला जो सीखना और उसको लेके चलना और उस तरीके से सिखाना है, वो अगर अपनी ड्यूटी फुलफिल नहीं कर रहे, तो यहाँ पे कुछ कमियां और कोताहियां रह जाती हैं, जो कह लीजिए कि हमें उनको चेक करना है, उसके मुताबिक इस्लाह करनी है। सबसे पहले सूरह नहल की एक आयत है, कुरान की आयत है, उसको साथ लेके चलते हैं और उसको देख लीजिए कि उसमें असलूब बताए गए कौन से असलूब हैं। कुरान कहता है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसनु इन्न रब्बका हुवा अअलमु बिमन दल्ल अन सबीलिहि व हुवा अअलमु बिल मुहतदीन। कुरान की आयत है सूरह नहल की। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों को दानिश और नेक नसीहत से अपने परवरदिगार के रास्ते की तरफ बुलाइए और बहुत ही अच्छे तरीके से मुनाजरा कीजिए। जो उसके रास्ते से भटक गया, आपका परवरदिगार उससे खूब वाकिफ है और जो रास्ते पर चलने वाले हैं उनसे भी खूब वाकिफ है। ये देखें कि अल्लाह के कुरान के मुताबिक और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक तीन उसूल हैं जो मुसलमानों को सिखाए गए हैं, जो मुअल्लम के लिए बड़े जरूरी होते हैं। जो तीन असूल सिखाए गए, उनमें सबसे पहला उसूल जो है वो इल्म हिकमत का है, उसके बाद मौइज़ती हसना का है, यानी नेकी की तबलीग करना, नेकी की नसीहत करना, उसकी तरफ कह लिए बुलाना, और मनाजरा बितरीके अहसन, ये तीसरा असूल होता है, बातचीत करना, मुनाजरा करना, नजर दौड़ाना, पर किस तरीके से, आसान तरीके से। ये तीन उसूल आपको दिए गए हैं। कुछ बातें हमारे समझने के लिए बड़े खूबसूरत से अल्फाज मुझे अल्लामा इकबाल के लगते होते हैं और हमारे समझने के लिए बड़े आसान से हो जाते हैं।
लिखते हैं, निगाह निगाह बुलंद सुहन दिल नवाज, निगाह बुलंद सुहन दिल नवाज, जां पुरसोज, यही है रख्ते सफर अमीर कारवां के लिए। अगर वो मुअल्लम है, अगर वो अमीर है, अगर वो कारवां को लेके चलने वाला है, तो 3 असलूब और 3 तरीके बताए गए हैं। निगाह बुलंद यानी आपके ख्यालात का बुलंद होना और आपके विजन का बहुत बुलंद होना। उसके बाद सुखन दिल नवाज है, यानी आपके बातचीत और बात के असलूब बड़े मोहब्बतों भरे और इस्लाह भरे होना, नसीहत से लबरेज होना, और कह लीजिए दर्द के साथ, दर्दमंदी के साथ होना। उसके बाद कह लें जान का पुरसोज होना। ये बड़ा जानने वाला मामला होता है। जां पुरसोज यानी आपका जो सीखने और सिखाने वाले हैं, एक दूसरे के लिए दर्द का एहसास रखना, दर्दमंदी रखना, एक दूसरे के वेल विशर होना। यानी जब तक आप किसी के खैर खा नहीं होते, तब तक आप किसी की भलाई जब तक अपने दिल से नहीं चाहते, उसकी इस्लाह नहीं कर सकते, उसके लिए मामलात आप बेहतर तरीके से सिखा नहीं सकते। जब आपके दिल पुरसोज होंगे, तो तब दूसरों के लिए आप वेल विशर बनते हो, आप उनको अच्छा सिखाने वाले और समझाने वाले बनते हो। ये कहें कि आपको कुछ असलूब दिए गए हैं। हमारे कुछ मामले आजकल अगर वो उस तरीके से बेहतर नजर नहीं आ रहे, तो ये कह लीजिए अपनी इस्लाह करने के लिए आपको वापस पलटना पड़ता है। किस तरफ पलटना पड़ता है? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और तरबियत की तरफ पलटना पड़ता है कि वहां पे जाके देखिए। और सबसे पहले आपको वही बात जो बड़े अच्छे अल्फाज में अल्लामा इकबाल ने ही बताई थी, ये इधर उधर की बात न कर, मुझे बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे राहजनों से गरज नहीं, मेरा राहबरों से सवाल है। जो राहबर कौम के हैं उनसे सवाल है कि ये जो लुटने वाले काफिले हैं, इनके साथ क्या बना। यानी अगर उम्मत मुस्लिमा में वो असलूब और वो तरीक और वो नॉलेज और वो बात नजर नहीं आ रही, वो असलूब नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि ये राहबर जो है वो केयरलेस हो गए हैं। उन्होंने अपनी वो ड्यूटियां जो है उनको उस तरीके से अच्छे तरीके से निभा नहीं सक रहे, और यही शिकायत हमें अक्सर मौसूल होती हैं। यानी आप जानते हैं कि आपको जो जितना अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से एक मुकाम या मर्तबा मिलता है, उतनी आपके अंदर अगर वुसअत नहीं आती, उतनी शुक्रगुजारी नहीं आती, उतना आपकी पर्सनैलिटी के अंदर दरगुजर करना नहीं आता, तो इसका मतलब है कि आप इस मर्तबे के अहल नहीं हैं, आप इस जॉब के अहल नहीं हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको अगर कोई मर्तबा मुकाम, और कह लें कि सबसे बड़ा मर्तबा मुकाम एक मुअल्लम का दे दिया है। आप जानते हैं मुअल्लम बादशाह नहीं होता, टीचर बादशाह नहीं होता, लेकिन बादशाह बनाता है। तो अगर वो कह लें कि आपके अंदर वो असलूब नहीं आते और आपके अंदर वो तब्दीली नहीं आती, तो आपके अंदर वो अहलियत नहीं होती, अहल नहीं होते। एक मामला हदीस मुबारक है का ही है, बड़ा सेंसिटिव सा है, ये जानने के लिए हमें बड़ा जरूरी है, इसलिए कि हमें अपनी इस्लाह करने के लिए जब तक ये सारी चीजों के ऊपर हमारी निगाह नहीं जाएगी, हम अपनी इस्लाह कर नहीं सकेंगे। इस्लाह करने के लिए बड़ा जरूरी है कि आपके पास सही इल्म होना, सही ऑथेंटिक इल्म का मौजूद होना, आपका मुतालिया ज्यादा होना, आपकी विजन ज्यादा होना, आपकी बसीरत ज्यादा होना, आपके अंदर कह लीजिए कमिटमेंट होना, आपके अंदर एक डिसिप्लिन होना, ये सारी चीजें जो हैं ये मजमूआ है एक बेहतरीन उस्ताद के लिए, एक बेहतरीन उस्ताद बनने का। जब उस्ताद बेहतरीन होता है, तो जो उसके स्टूडेंट होते हैं वो बेहतरीन से बेहतरीन बन के खड़े होते हैं। इसीलिए आपको ये सारी की सारी चीजें जो है अपनी इस्लाह के लिए बड़ी जरूरी हैं, और बड़ा जरूरी सा इनका मामला है। बुखारी शरीफ की एक हदीस आती है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक रवायत एक सहाबी फरमाते हैं कि आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, महफिल में सहाबा इकराम के साथ बैठे थे, अपने साथियों के साथ मौजूद थे और किसी बातचीत में मशगूल थे। इतने में एक देहाती शख्स आया और उसने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, कयामत कब आएगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपनी बात कर रहे थे उस बात को जारी रखा। जब बात को मुकम्मल कर चुके, तो बात को मुकम्मल करने के बाद आपने फरमाया, कौन शख्स है जो सवाल पूछ रहा था? इतने में उस शख्स ने बताया कि मैं ये सवाल पूछ रहा था।
آپ نے پوچھا کیا پوچھتے ہو؟ اس نے کہا اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا جب امانت داری ختم ہو جائے تو قیامت کا انتظار کرنا، ایمانداری اور امانت داری جب اٹھ جائے ختم ہو جائے تو تم قیامت کا انتظار کرنا۔ یعنی اس شخص نے پوچھا اے اللہ کے رسول امانت داری اور ایمانداری کے اٹھ جانے کا کیا معاملہ ہوا، وہ کیسے سمجھ آئے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب حکومتیں، کاروبار، معاملات نالائق اور کم فہم لوگوں کو سونپ دیے جائیں تو قیامت کا انتظار کرنا۔ یہ دیکھیں کہ یہ حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے، بڑا جاننے والا معاملہ ہے۔ جب دین کے معاملات، دنیا کے معاملات، معیشت کے معاملات، معاشرت کے معاملات عالم کے پاس نہ رہیں، جاننے والوں کے پاس نہ رہیں، تو تب کہہ لیں کہ امانت داری اٹھ جانے کی بات ہے، تو تب قیامت کا انتظار کرنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ جیسا کہ حضرت زین العابدین کا ایک قول آپ کو ملتا ہوتا ہے، بڑا جاننے والا ہے، فرماتے ہیں دنیا عقل والوں سے تو بھر گئی لیکن درد والوں سے خالی ہے۔ یہ درد والے جو دلوں میں درد رکھنے والے ہیں، جب تک آپ کے دلوں کے اندر وہ احساس سے درد مندی اور کسی کا کہہ لیجئے محبتوں کا احساس نہیں ہوگا، تب تک آپ ویل وشر نہیں بنتے۔ جب آپ خیرخواہ نہیں ہوتے تو کسی کی اصلاح نہیں ہوتی۔ دوسروں کی اصلاح کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کے دل کے اندر جذبہ خیرخواہی کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ اپنے اسلوب لے کے آئیے جو قرآن کی آیت نے آپ کو سکھائے ہیں۔ یعنی سب سے پہلے بہترین اخلاق ہے۔ اخلاق جو ہے اس کے اوپر جو ہمارا معاملہ ہے یہ بڑا جاننے والا، اخلاق ہوتا کیا ہے؟ خلق صرف اور صرف کہہ لیں کہ آپ کی زبان کی بات نہیں ہوتی، آپ کا اسلوب بھی ہوتا ہے، آپ کا کردار بھی ہوتا ہے، آپ کا رویہ بھی ہوتا ہے، اور پھر آپ کی زبان بھی ہوتی ہے، آپ کے چہرے کے تاثرات بھی ہوتے ہیں، آپ کی زبان کے الفاظ کے اندر مٹھاس بھی ہوتی ہے۔ یہ سارے کے سارے معاملات لے کے چلیے تو تب اخلاق ہے۔ یہ سب سے پہلی صفت تھی جو سکھائی گئی تھی، جو دی گئی تھی، اس کو لے کے چلنا ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کل ہمارے معلمین کے اخلاق جو ہیں یہ اس کہہ لیجئے اس سطح پہ نہیں جا رہے جس سطح پہ ان کا معیار ہونا چاہیے تھا۔ اور سب سے بڑا وہ معاملہ اگر دین کی تعلیم اور تربیت دینے والے ہیں تو ان کے لیے تو یہ چیزیں اور بھی بدرجہ اولیٰ ضروری ہو جاتی ہیں کہ وہ اپنے اخلاق کے اوپر سب سے پہلے توجہ دیں۔ پوچھنے والے، سوال کرنے والے آپ کے ساتھ سوال کرنا جو ہے وہ کمفرٹیبل سمجھیں، اور ان کو جواب دینے میں بھی آپ کو ناگواری نہ ہو، اس لیے کہ یہ معاملہ بہت بڑی سی رکاوٹ آ رہی ہے سیکھنے والوں میں بھی، اس وجہ سے کہ جو سکھانے والے ہیں ان میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے سوال لے سکیں، نادانوں کے یا جاننے والوں کے، یا کہہ لیں کہ پوچھنے والوں کے، ہر قسم کے، ہر طبقہ فکر کے لوگ ہوتے ہیں، ان کا اپنا ایک سوال اپنی سوچ اور اپنے عقل اور اپنے علم کے مطابق ہوتا ہے۔ آپ میں اتنی وسعت ہونی چاہیے کہ آپ ان کا سوال سن کے ان کو جواب دے سکو، اور جواب کا دینا بھی اس میں کوئی غصے کی بات نہیں ہے، کوئی کہہ لیجیے کہ انا کا مسئلہ نہیں ہے، دین کی بات ہے۔ آپ دین کے مطابق، قرآن کے مطابق، نبی کے فرمان کے مطابق اصلاح کرنے کے لیے محبتوں کے ساتھ آپ اس کو جواب دے دیجئے۔ اگر آپ اس چیز کا علم اس طریقے سے نہیں رکھتے تو اس میں یہ کہنا بھی کوئی برائی نہیں کہ ابھی اس کے اوپر ہم اور تحقیق کر لیتے ہیں، اس کو اور تھوڑا سا سیکھ لیتے ہیں، اس لیے کہ ابھی اس کے بارے میں اتنا میرے پاس علم موجود نہیں ہے۔ اس لیے ایک بزرگ کہتے ہوتے ہیں کہ مان لینا اس چیز کو کہ میرے پاس ابھی اتنے اس بارے میں نالج نہیں ہے، یہ بھی ایک علم ہوتا ہے۔ تو اس کو کبھی بھی انا کا مسئلہ نہ بنائیے، اور پھر کہہ لیجئے کہ آپ کے پاس سب سے پہلے تو آپ کے پاس صحیح اور سالڈ چیز کا قرآن اور سنت سے بڑھ کے تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، یہ سب سے بہترین آپ کو چیز دی گئی ہے۔ اس کے ذریعے سے جتنا آپ علم حاصل کرتے جائیں، یقین مان لیجئے آپ کے افکار میں، آپ کی سوچوں میں اور آپ کی زبان میں وسعتیں آتی ہی تب ہیں جب آپ کے پاس علم کا اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ جب علم محدود ہوتا ہے تو تب ہماری جو اپنی زبان کا اور معاملہ جو ہے ہمارے کردار کا وہ بھی محدود ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ جتنی آپ کے پاس وسعتیں آتی جائیں گی اتنا آپ کے اندر اسلوب جو ہے وہ بہتر ہوتا جائے گا۔ سب سے بہترین آپ کو وقت کی پابندی کرنا، اس سے بڑھ کے کہہ لیجئے
آپ کا کمٹمنٹ جو ہوتی ہے، آپ کے اندر آرگنائزیشن جو آپ آرگنائزر ہوتے ہو، یعنی چیز کی ترتیب دینا، بات کی ترتیب دینا، معاملات کی ترتیب دینا، پھر آپ کی اس ٹائم کے اوپر ٹائم کی پابندی ہونا، پھر اپنی جو جاب اللہ رب العزت آپ کو دیتا ہے اس کو آپ ایکسپٹ کر لیتے ہیں، اس کے بارے میں کمٹمنٹ ہونا. یہ چھوٹے چھوٹے معاملات کے لیے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ان کو چھوڑ نہیں دینا، ان کو درگزر نہیں کرنا. یعنی یہ معاملہ جو ہے، اگر کسی، جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ایک قول آتا ہے، فرماتے ہیں کہ 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے کہ کوئی ایک آیت کے بارے میں علم حاصل کر لینا اور اس کے اوپر کہہ لیجئے تحقیق کر لینا، یہ 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے. ایک اور قول ان کا مجھے بڑا خوبصورت لگتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کسی نے مجھے کوئی ایک بات بھی سکھا دی، مجھے اس نے میری ساری زندگی اس نے اپنے لیے اپنی غلامی میں لکھ لی. اس لیے کہ جو کوئی مجھے ایک بات بھی سکھا دے گا، میں ساری زندگی اس کے لیے غلامی میں رہوں گا. یعنی یہ اتنا بڑا سا ایک معاملہ تھا جو اللہ رب العزت نے عطا کیا. معاملہ یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے سے وہ چیزیں جو اللہ رب العزت نے جس مرتبے پہ بٹھایا ہے، جس عہدے پہ بٹھایا ہے، ہم اس کو اس طریقے سے جان نہیں سک رہے، ہم اس کو اس طریقے سے پہچان نہیں رہے، اور پھر اس کے اوپر ہم اپنی کوششیں کر کے اپنے اسلوب کو بہترین نہیں کر رہے. قرآن بتاتا ہے آپ کو مجادلہ کرنے کا، یعنی بہتر طریقے سے، حسنہ طریقے سے، موعظۃ حسنہ کی بات آتی ہوتی ہے کہ بہتر طریقے سے نصیحت کرنا، اچھے معاملات کی طرف لے کے جانا، اور اس میں بھی کبھی بھی کسی کو تنقید نہ کیجیے، کریٹیسائز نہ کیجیے، اس لیے کہ اللہ کا احسان ہے، اللہ نے ہماری اصلاح فرما دی. اللہ رب العزت ان کی بھی اصلاح فرمانے والا ہے، اور جب ان کے دلوں میں بھی محبتیں اور چاہتیں اور کہہ لیں کہ سچائی کے جذبات کے ساتھ ایک خواہش ابھرے گی کہ وہ اللہ رب العزت سے ہدایت کی دعا مانگیں گے، تو رب تو اسی انتظار میں ہے کہ میرا بندہ مجھ سے سچی خواہش رکھے اور میرے آگے دعا مانگے تو میں اس کی جھولیاں بھر دوں. اور جب وہ اپنے کشکول لے کے اپنے رب کے در کا گدا بنتا ہے تو اللہ کریم اس کے کشکول کو بھر کے اس کو لوٹا دیتا ہے. تو یہ کہہ لیں کہ آپ کبھی بھی کسی بھی کیٹیگری کا بندہ ہو، کسی بھی مرتبے اور کسی بھی فیلڈ کی وہ بات کرے، آپ کو اس کے ساتھ اسی طریقے سے، بہتر طریقے سے کہہ لیں کہ اسی کے ساتھ بات کرنی ہے اور اس کو بہترین نصیحت کرنی ہے. اس کو اس طریقے سے نہ لباس سے جانچ سکتے ہیں، نہ اس کے حسب نسب سے جانچ سکتے ہیں، اور نہ ہی ان کے ساتھ رویہ اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے. ایک روایت آپ کو حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق، اگر کسی شخص کے پاس 4 مختلف قسم کے لوگ آتے ہیں اور وہ مختلف قسم کے لوگوں کے ساتھ اگر وہ اس طریقے سے ڈیل کرتا ہے کہ ان کے درجے اور مقام کو کم یا بڑا کر کے، تو یہ نادانی ہوتی ہے اس کی. اس لیے کہ جو اس کے پاس آتا ہے سیکھنے کے لیے، اس کو اسی طریقے سے عزتوں اور محبتوں کے ساتھ اس کو سکھانا ہے. اس کو کسی کو بھی حسب نسب میں یا معاملے میں اس کو مال و دولت میں نہیں تولنا اور اس کے مطابق نہیں پرکھنا، اس کے مطابق ایسی بات اس کو نہیں کرنی ہے. اس کو اسی محبت کے ساتھ، اسی چاہت کے ساتھ اس کی اصلاح کرنی ہے، اس کو سکھانا ہے. ایک اور بڑا جاننے والا معاملہ جو ہے وہ معلم کے لیے ضروری ہوتا ہے، وہ یہ کہ جو آپ کے ساتھ سوال کر رہا ہے، سوال کرنے والے کی فہم کے مطابق اس کو جواب دینا. یعنی بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ سکھانے والے، بتانے والے، وہ بڑے مشکل الفاظ اور بڑی مشکل سی کہہ لیجئے کہ جو مثالیں ہوتی ہیں ان کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، جس کی سمجھ ہر کسی کو نہیں آ رہی ہوتی، اور جو سوال پوچھنے والا ہے اس سے چیزیں جو ہیں وہ بہت اوپر ہو کے یا بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہیں اس کو سمجھنے کے لیے. اس لیے سب سے پہلے سوال پوچھنے والے کے آپ اس معاملے کو دیکھ لیجئے کہ اس کی فہم کا معاملہ کتنا سا اور کس طریقے سے ہے، کتنا سا اس کو فہم ہے، اس کے مطابق جواب دینا اور سادہ اور آسان الفاظ میں بیان کرنا. اس وجہ سے کہ اگر سادہ اور آسان الفاظ نہیں ہوں گے تو معاملہ اس کے سمجھنے کے لیے مشکل ہو جائے گا. تو یہ عام فہم بات کرنا جس کو عام لوگ، عام سمجھ والے لوگ سمجھ سکیں. اگر سوال کرنے والا زیادہ کہہ لیجئے سمجھ رکھنے والا ہے تو تب آپ اپنی زبان یا اپنے الفاظ یا اپنی مثالیں
बड़े लेवल की, ज्यादा समझ की, मुश्किल तरीन लेके आ सकते हैं। पर ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि सवाल पूछने वाला कितने से फहम के मुताबिक समझ सकता है। उसको अपना इल्म नहीं बताना या अपना इल्म जाहिर नहीं करना कि हमें बहुत जुबानें और बहुत चीजें आती हैं, नहीं। जानने वाला और बेहतर उस्ताद वो होता है जो सवाल पूछने वाले को उसकी जुबान में और उसकी समझ के मुताबिक बात को समझा सके। कह लें कि ये आपके लिए ये चीजें जो है जानने के लिए बहुत जरूरी सी होती हैं। बड़ा जानने का मामला इसमें आपके लिए जो बताया जाता है वो कह लें कि हिकमत के साथ। जो तीसरी बात आती है तरीके आसन, यानी कभी भी कोई भी चीज अगर कोई आप दलील दे रहे हैं कुरान के मुताबिक, सुन्नत के मुताबिक, अगर सुनने वाला उससे एग्री नहीं हो रहा, अगर उसको नहीं मान रहा, उसमें नाराज होने की, गुस्सा करने की कोई ऐसी बात नहीं है। दुआ करते हैं अल्लाह करीम उसके लिए हदायत के दरवाजे खोल दे, अल्लाह उसकी समझ के दरवाजे खोल दे। आप जानते हैं बड़ी खूबसूरत सी दुआ है, हम वो पढ़ते होते हैं और वो पढ़नी बड़ी जरूरी होती है। रब्बिशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ्क़हू क़ौली। ये बड़ी खूबसूरत सी दुआ है, इसको मांगना है, इस दुआ को, ये बड़ी जरूरी दुआ होती है। ए अल्लाह मेरी जुबान की उस गिरा को खोल दे। कौन सी गिरा? जो किसी के दिल में समझ नहीं जाने दे रही, मेरी बात में असर डाल दे, मेरे अल्फाज पे वो बंधी हुई गिरा को खोल दे कि लोग मेरी बात को समझ सके। और ये सीने के अंदर जो गिरा लगी है, जो बैरियर एक दूसरे से हट नहीं रहे, हम दिलों से एक दूसरे के करीब नहीं हो रहे। दिल करीब होंगे तो बात की समझ आएगी, अगर दिलों में दूरी रहेगी तो अल्फाज असर नहीं करते। जो पूछने के लिए आते हैं, जो आपके पास बैठते हैं, मुअल्लम कह लें कि आपके नबी के फरमान के मुताबिक बाप के दर्जे के बराबर होता है, इसलिए कि औलादों के दुख दर्द समेट लेने वाला और उनकी इस्लाह करने वाला। इसी तरीके से आपको अपने जो सीखने वाले हैं उनके दुख दर्द को समेटना है और इस्लाह करनी है, उनके राज को राज रखना है। उनकी जो चीजें आपके साथ वो शेयर करते और क्वेश्चन पर्सनल लेके आते हैं, उनको किसी के सामने शेयर नहीं करना, सिवाय अपने रब के सामने बैठ के उनके लिए दुआ मांगनी है। बड़ी प्यारी सी एक बात मुझे लगती होती है, कोई भी किसी जगह पे जो उस्ताद है या जमात के अंदर अमीर है या मुअल्लम है, वो अकेला अपने लिए भलाई की दुआ नहीं मांगेगा, उसको अपने जो भी उसके साथ मुंसलिक हैं उन सब के लिए भलाई की दुआ मांगनी है। और जरूरी नहीं सिर्फ उनके सामने मांगनी है, चले कि तन्हाइयों में बैठ के भी उनकी खैर खाई की दुआएं मांगना, उनके लिए अल्लाह से हदायत की दुआएं मांगना, उनके लिए आसानियों की दुआएं मांगना, ये आपकी जुबानों के ऊपर जारी रहने वाले वज़ाइफ होते हैं और ये बड़े जरूरी होते हैं। जब तक हमारे दिल के अंदर दूसरे की इज्जत नहीं आएगी, जब तक हम अपने सामने वाले की इज्जत बढ़ाएंगे नहीं और उसको इज्जत नहीं देंगे, हम उसकी बात का जवाब उस तरीके से, बेहतर तरीके से दे नहीं सकते। इसलिए बहुत जरूरी है कि सबसे पहले हमें अपनी इस्लाह करनी है और फिर हमने अपने तरीके को बदलना है। वही कहें कि अक्सर हम दूसरों की शिकायत और दूसरों की बात लेके आते हैं। मुझे अपने आप को लगता है कि सबसे पहले जो जरूरत है वो हमें अपनी इस्लाह की जरूरत है। अगर हमारी इस्लाह हो जाए, मौलाना रूम लिखते होते हैं, अगर तुम जानने वाले हो तो ना जानने वाले तुम्हारी जिम्मेदारी हैं, अगर तुम अकल वाले हो तो जाहिल तुम्हारी जिम्मेदारी और ड्यूटी है कि उनके साथ किस तरीके से आपने इज्जत के साथ और दनाइयों के साथ आपने बातचीत करनी है। जैसा कि कुरान में अल्लाह की किताब ने बताया था, जहां पे अल्लाह के रहमान के बंदों की सिफात बयान होती हैं, वहां पे बताया जाता है कि अगर नादानों के साथ और ना जानने वालों के साथ अगर कोई आपकी मुठभेड़ हो जाती है या मुलाकात हो जाती है, तो इज्जतों के साथ, सलामतियों के साथ सलाम कह के वहां से निकल जाते हैं। कोई झगड़े, कोई फसाद नहीं करते। और ये हमारे छोटे छोटे झगड़ों की वजह से और छोटे छोटे कह लीजिए इख्तलाफात की वजह से हमारे अंदर दूरियां हुई हैं। कुछ बड़े प्यारे अल्फाज मुझे लगते होते हैं, एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। ये हम सबको यूनिटी चाहिए, इत्तफाक चाहिए, इकट्ठे हो के हमने एक जमात बन के काम करना है, एक जमात बन के अपनी इस्लाह करनी है और एक जमात बन के आसमान दुनिया को मेरे नबी की तालीमात के जरिए से चमकाना है, मेरे नबी की सुन्नत के जरिए से रोशन करना है।
اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا ہے۔ ابھی ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں، کہیں مت جائیے گا، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ویلکم بیک۔ ٹیلی فون کالز اوپن ہے، جو بات کرنا چاہیں وہ کال کر سکتے ہیں۔ آج ہمارا ٹاپک ہے استاد کی، معلم کی، دائی کی خصوصیات کیا ہونی چاہیے، ان کو کس طریقے سے اپنی اس ڈیوٹی کو پالش کرنا اور اسٹیبلش کرنا ہے، اور ان کے اندر کون سے صفات ہونی چاہیے جو ضروری ہیں، جس کے ذریعے سے وہ لوگوں کو حق بات کی تلقین کر سکیں یا ان کو حق کی طرف بلا سکیں۔ ایک حدیث مبارکہ کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، بخاری شریف کی ایک حدیث ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے نزدیک جو ہے وہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ یہ پہلے بھی مختلف روایات اس طرح کی آتی ہیں، تو اس میں بھی جو ایک روایت کے مطابق جو بتایا جاتا ہے وہ یہ کہ علم اس طریقے سے نہیں اٹھایا جائے گا کہ لوگوں سے علم کو چھین لیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ یعنی جو حدیث مبارکہ کے مطابق کہ اکثریت جو علماء حق کی ہے وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، علماء حق کی بات ہے۔ اور اس کے بعد جو معاملہ ہے وہ کیا ہے، یعنی جو نہ سمجھنے والے، نہ علم رکھنے والے، حق کو نہ جاننے اور پہچاننے والے، یعنی لوگ ان کو، نادانوں کو اور جاہلوں کو سردار بنا لیں گے، پیشوا بنا لیں گے۔ لوگ ان سے سوال کریں گے اور وہ بغیر علم کے جواب دیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اب یہ ہے سب سے بڑا حدیث مبارکہ ہے یہ بخاری شریف کی، کہ یہ ایسا معاملہ جو ہے، اور قرآن میں بھی ایک آیت آتی ہوتی ہے کہ علماء کے یعنی تین جو ہیں وہ آپ کو معاملات اور کیٹیگریز بتائی جاتی ہیں۔ کہہ لیں کہ ایک معاملہ ایسا ہے جو نادانی کی طرف لے کے جانے والے، ایک کہہ لیجئے ایسے ہیں جو درمیان کی راہ چلنے والے، اور ایک کہہ لیجئے حق کے معاملات میں سبقت لے جانے والے۔ اب اس میں تلاش آپ کی ہونی چاہیے اور چیک آپ کو کرنا ہے کہ کون اللہ کا بندہ قرآن اور سنت کے ذریعے سکھا رہا ہے یا اس کی طرف آپ کو لا رہا ہے، یا کون کہہ لیجئے خواہشوں کی طرف اور دنیا کے معاملات کی طرف، یا کاروبار کی طرف، یا رسم و رواج کی طرف، یا بدعات کی طرف ترغیب دے رہا ہے۔ یہ معاملہ جو ہے یہ بڑا جاننے والا اور بڑا خوبصورت سے الفاظ علامہ اقبال نے لکھے تھے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ ستارے الفاظ آتے ہوتے ہیں کہ نشان راہ جو دکھاتے تھے کبھی ستاروں کو، ترس گئے ہیں آج کسی مرد راہ رواں کے لیے۔ یہ معاملہ بڑا جاننے والا کہ حق کے جاننے والے، صحیح علم رکھنے والے، صحیح معلم کی تلاش کیجئے۔ کہاں سے پتا چلے گا؟ جو قرآن کو جانتے اور صرف قرآن کے مطابق اور نبی کے فرمان کے مطابق آپ کی تربیت کرتے ہیں، آپ کی اصلاح کرتے ہیں اور انہی چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں، انہی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ یہ آپ کے پاس دو سورس آف نالج ہیں جو سب سے افضل ترین اور جو آپ کی بنیاد ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کہہ لیں کہ آپ کے لیے آگے بڑھنا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اب یہ کئی دفعہ کچھ واقعات اور کچھ معاملات ہوتے ہیں بڑے سیکھنے والے، بڑے جاننے والے۔ جب ہمیں اتنی سمجھ نہیں ہوتی تو تب ہم اپنی اپنی علیحدہ علیحدہ معاملات اور اپنے اپنے فرقوں میں تقسیم ہو جاتے، بٹ جاتے ہیں، اور ہم وہی اللہ رب العزت نے ایک ہی دین اور ایک ہی امت ہے اور ایک ہی قرآن اور ایک ہی سنت ہے اور ایک ہی معاملہ ہمیں دیا گیا۔ یہ ہماری کم علمی کی وجہ سے ہمارے اندر جو ہے یہ دراڑیں پڑ گئی ہیں، ہمارے اندر دوریاں ہو گئی ہیں، یہ تھوڑے جاننے کی وجہ سے۔ کچھ مثالیں، کچھ واقعات دیے جاتے ہیں، ان کو کبھی بھی برا محسوس نہ کیجئے، یہ ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے، اس لیے کہ یہ اتنا وسیع نالج ہے قرآن اور سنت کا کہ ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے۔ قرآن کی ہی مثال سورہ کہف میں آپ پڑھتے ہوتے ہو کہ یہ پورے قرآن جو ہے اس کے جو اللہ رب العزت کی تعریفیں ہیں،
ये अगर पूरी दुनिया के दरख्त कलम बन जाएं और पूरी दुनिया के समंदर स्याहियां बन जाएं और उससे भी दोगुना करके उनको ले आइए, तो तब भी अल्लाह की तारीफ और कलिमात की बात ये खत्म नहीं होने वाली, ये मुकम्मल नहीं होने वाली। ये चीजें खत्म हो सकती हैं, कम हो सकती हैं। तो इसलिए आपको इतने बड़े समुंदर दिए गए, इतने बड़े खजाने दिए गए, इन्हीं में गोताजन होके तो मोती निकालिए और इन्हीं में से कह लीजिए आप बेहतरीन चीजें अपने लिए तलाश कीजिए। इसके अलावा अगर हम तलाश करते हैं कुछ अच्छी कुतुब या अच्छी बातें या अच्छे मामलात, तो हम भटक सकते हैं। मगर कुरान और सुन्नत अल्फाज लिखे जाते हैं, मोगवी तो मिलेंगे बहुत, शैतान से बढ़ के हादी न मिलेगा कोई इस कुरान से बढ़ के। हदायत देने के लिए इससे बड़ी कोई और चीज नहीं है। और उसके साथ सोने पे सुहागा मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने पाक हैं, सुन्नत साबता है, वो आपके पास मौजूद है। और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी एक्सेस भी उतनी है चीजों के साथ कि आपके टेलीफोन, आपके लैपटॉप, आपकी चीजें, आपके यूट्यूब के चैनल, आप उसमें से तलाश कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये है कि उसको परखने के लिए आपको कुरान का इल्म चाहिए, कुरान की समझ चाहिए, आपको हदीस रसूल का इल्म चाहिए, उसकी समझ चाहिए। हदीसों में से भी आपको सही हदीस का, हसन हदीस का, ज़ईफ हदीस का, मतवातर हदीस का, आपको कुछ उसके बारे में भी थोड़ा सा नॉलेज चाहिए, थोड़ा सा पता होना चाहिए। ये कह लें कि जब तक हमारे पास वो नॉलेज नहीं होता, हमें यही लगता है कि हर बात हमें पता ही नहीं चलता। हम कह लें कि आम अच्छी बातों को सुन्नत के दर्जे दे देते हैं और सुन्नत के मामलात को फराइज के दर्जे पे रख देते हैं और फराइज को इग्नोर ही कर देते हैं। ये हमारी कम फहमी की वजह से होता है। तो इस वजह से ये चीजें जो आपको सिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं, ये बड़ी जानने वाली कुरान की ही आयत आती हैं। अल्लाह का कुरान कहता है कि कुल हल, सूरह जुमर की आयत है, कुल हल यस्तविल लजीना, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से कह दीजिए कि हरगिज बराबर नहीं होते, या अलमून वल लजीना ला यअलमून, जानने वाले और ना जानने वाले ये कभी भी बराबर नहीं होते। जिनके पास इल्म है और जिनके पास इल्म नहीं है, ये एक जैसे नहीं है, इनकी मिसाल एक जैसी नहीं है। इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब, बेशक तज़किरा वही लेते हैं, नसीहत वही लेते हैं, अपनी इस्लाह वही करते हैं जो साहिबे इल्म है, साहिबे अकल है। ये अल्फाज हम अक्सर पढ़ते होते हैं और इनका बाज़ दफा हम रूट वर्ड जब देखते हैं या उनकी तहकीक करते हैं, तो बाब आप जानते हैं दरवाजे को भी कहा जाता है अरबी में। तो इसलिए कई मिसालें अपनी जो होती हैं बड़ी जानने वाली होती हैं कि यानी दरवाजा जब भी हम किसी इमारत को लगाते हैं तो एक मकसद होता है खास। यानी दरवाजा इसलिए लगाया जाता है कि आप जो अमानतदार हों और जो जिनके ऊपर आपको इतमाद हो उनको दरवाजे के अंदर बुलाया जाए, और जो काबिल इतमाद नहीं है उनको दरवाजों से बाहर ही रखा जाए। यानी दरवाजे आपकी उस सिक्योरिटी के लिए होते हैं, आपके औकात होते हैं, आपके घर के अंदर आपकी प्राइवेसी होती है, आपके अपने मामलात होते हैं, तो उन तक सिर्फ वही लोगों की एक्सेस हो जो जानने वाले, इज्जत रखने वाले और पहचान रखने वाले हैं। जो जानते नहीं है, इज्जत पहचान नहीं रखते हैं, उनको उन दरवाजों से बाहर रखा जाए। तो इसलिए ये कई मामलात ऐसे हैं कि आपके लिए ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उल अलबाब यानी साहिब दरवाजा, ये बड़ी मुझे खूबसूरत बात लगती होती है कि जिनके पास अकल के दिल में, दिमाग में और दिलों में दरवाजे होते हैं। यानी उनकी सोच भी जानती है कि किन सोचों को अंदर आने देना है और किन सोचों को इस घर से बाहर ही रखना है। उनका दिल भी जानता है कि किन हस्तियों को और किन चीजों को अपने दिल में जगह देनी है और किसको जगह नहीं देनी। जो नकारा ख्वाहिशें हैं और कह लीजिए जो हैवानी ख्वाहिशें हैं, उनको यहाँ पे नहीं बसाना, उनको दूर रखना है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का घर है, ये अल्लाह की मोहब्बतों का घर है, और यहाँ पे उसी से मोहब्बतें करने वाले और उसी की मोहब्बत रखने वाले ही शामिल होंगे। तो ये बड़ा खूबसूरत सा एक मामला लगता होता है कि जो दरवाजे की अहमियत को जाने, जो दरवाजों को जाने और जो दरवाजे लगा के रखें, दरवाजों को उतार के बैठने वाले नहीं कि अंदर का और बाहर का एक ही लेवल है, ऐसा मामला नहीं है। समझ रखने वाले, तो वो कुरान कहता है कि वो दोनों एक जैसे नहीं होते, ना समझ रखने वाले और समझ रखने वाले दोनों बराबर नहीं होते। कुरान की एक और आयत आती होती है, इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिहिल उलमा, बेशक अल्लाह से वही डरते हैं, अल्लाह के वही बंदे जिनको समझ है। इन्नल्लाह अजीजुन गफूर, बेशक अल्लाह माफ करने वाला भी है, दरगुजर करने वाला भी है, बख्शने वाला भी है। यानी अल्लाह से वो डरते हैं जिनको इस बारे में इल्म है, जो जानते हैं
کہ اللہ کی محبتیں، اور کہہ لیں کہ جو اپنی حدوں کو پہچانتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ رب العزت نے کون سی حد مقرر کی ہے، اور جو حدوں سے تجاوز نہیں کرتے، اب اللہ کی مقرر کی ہوئی حدوں کے اندر رہتے ہیں، جو شریعت کی حدوں کے اندر رہتے ہیں، جو فرض کی حدوں کے اندر رہتے ہیں، دین کی حدوں کے اندر رہتے ہیں، جو پہچانتے ہیں، اور پھر جو اللہ کا قرآن کہتا ہے صاحب عقل ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے۔ اور یہاں پہ بھی یہی بات آئی، قرآن کی ایک اور آیت آتی ہوتی ہے، تلک الامثال نضربها، یہ مثالیں ہیں، اللہ کو قرآن کہتا ہے ہم بیان کرتے ہیں ان کو للناس، لوگوں کے لیے، وما یعقلها الا العالمون، اور نہیں عقل رکھتے سوائے ان کے جو جاننے والے ہیں، جو علم والے ہیں۔ علم کیا ہوتا ہے؟ یہ بڑی پیاری سی باتیں آپ کو ملتی ہوتی ہیں کچھ علماء کی زبان سے، آپ کو اور فہم سمجھ رکھنے کے لیے کہ علم کیا ہوتا ہے۔ علم آپ کو اپنے بارے میں حق کا پتہ ہونا، اپنے لیے صحیح اور غلط کا پتہ ہونا، اور صحیح غلط کا خالی پتہ نہیں ہونا، آپ اپنے لیے حق کو سلیکٹ کر لو اور باطل کو چھوڑ دینے والے بننا، یہ آپ کا علم ہوتا ہے۔ یعنی آپ جانتے ہو، آپ کے پاس علم ہے۔ آپ وہی آپ کے بڑے اچھے سے الفاظ لگتے ہوتے ہیں کہ فانی کی محبتیں فنا کی طرف لے جاتی ہیں، باقی کی محبتیں بقا کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ تو فانی چیزوں سے، فنا ہو جانے والی چیزوں سے محبتیں اس طرح کی نہ کرنا کہ ان کے پیچھے اپنی زندگی کو گنوا دینا، اور جو باقی رہنے والے معاملات ہیں، ذکر اللہ ہے، کلام اللہ ہے، فرمان میرے نبی کے ہیں، اور میرے نبی کے طریقے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ان کو پیچھے نہ رکھنا، یہ باقی رہنے والی چیزیں ہیں۔ اور جو خواہشیں ہیں، اور یہ جو دنیا داری ہے، اور یہ جو دنیا ہے، اس کو اتنا ہی رکھیے جتنا سے آپ کو ضرورت ہے۔ آپ نے وہ قرآن میں واقعات طالوت اور جالوت کا واقعہ آیا تھا، آپ نے پڑھا تھا، واقعہ کیا آیا تھا کہ آگے آپ کے پانی کی ایک نہر آ رہی ہے، جو اس میں صرف ضرورت بھر پیے گا وہ ہم میں سے ہے، اور جس نے پیٹ بھر کے پی لیا، جس نے اپنی مرضیوں سے اس دنیا کے دریا کو اپنے پیٹ میں خواہشوں کو بھر لیا، وہ اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، انبیاء کی معیت میں اس کو کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا، دشوار گزار ہو جائے گا۔ یہی معاملہ ان کے ساتھ ہوا تھا کہ جب انہوں نے، جن لوگوں نے انبیاء کی بات مان لی اور صرف اپنے ہاتھ کا چلو بھر کے پانی پیا، ان میں تو سخت رہی کھڑے ہونے کے لیے، اور جنہوں نے اپنی خواہش کے مطابق اس دنیا کے پانی کو پیٹ بھر کے پی لیا اور اپنی مرضیوں سے اپنے پیٹ کو بھر لیا، تو پھر کیا ہوا؟ پھر جو اس وقت اللہ کے نبی تھے، ان کی معیت کے میں کھڑا ہونا اور اللہ کے دین کی سربلندی میں کھڑا ہونا ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ یہی معاملہ کہہ لیں کہ ابھی تک بھی سلسلہ، جب دنیا کو آپ صرف اتنا ہی محدود رکھیں گے جتنی سی ضرورت ہے، تو تب تو آپ اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کے سپاہی بن کے کھڑے ہو سکتے ہیں، نبی کی سنت کے اوپر پابند ہو کے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے اوپر محنت اور مشقت کرنے والے بن کے تو کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنے پیٹ کو خواہشوں سے بھر لیں گے تو ان دونوں میدانوں میں کھڑے ہونا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا، ان دونوں میدانوں میں کھڑا ہونا ناممکن ہو جائے گا۔ تو یہ معاملات آپ کے بڑے جاننے والے ہیں، اور آپ کا بڑا جاننا ضروری ہے۔ ایک مثال، ایک واقعہ لے کے چلتے ہیں جی۔ ایک کالر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں بہن آپ؟ اللہ کا احسان، الحمدللہ۔ آپ کیسے ہیں؟ جی میں نعیمہ بات کر رہی ہوں۔ جی میں نے پہچان لیا آپ کو، ماشاءاللہ۔ چلے، میں نے کہا کبھی کوئی فون ہی نہیں کر رہا تو چلو میں ہی آج آپ کو فون کرے تو حال چال پوچھ لوں۔ گھر والے سب ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان۔ کیا پوچھیں گے آپ؟ جی میں نے وہ پوچھنا تھا، وہ ایک لڑکا مجھے جانتا ہے نا، 2 سال ہو گئے، تو جی وہ عمرے کے لیے مجھ سے 2500 پاؤنڈ لے گیا، تو اب نہ تو وہ مجھے فون کرتا ہے نہ میرے پیسے واپس کرتا ہے، تو میں بڑی پریشان ہوں۔ اس کے لیے میں کیا کروں؟ اسے معاف کر دوں یا کیا کروں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ میں آپ کو بھی بتا دیتی ہوں۔ وہ کہتے ہیں نا الحمدللہ کثرت سے پڑھا کرو، کیونکہ جی اس کے 2 بازو اور 2 آنکھیں ہیں، جنت میں اٹھتے ہوئے قیامت تک اپنے کہنے والے کے لیے استغفار کرتی رہتی ہے۔ تو میری طرف سے آپ دعا میں مجھے وہ یاد رکھیں۔ پاک آسانیاں فرمائے آپ کے لیے، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو یہ جو آپ بات کر رہے ہو، اگر تو وہی کہیں کہ اگر کسی نے قرض لیا ہے تو یہ تو اس کو چاہیے کہ اس کو واپس لوٹانا ہے۔ یہ تو ہمارے وہ سورہ بقرہ میں بڑے لمبے چوڑے آپ کے مسائل آتے ہوتے ہیں۔
جو آپ کو قرض کے لیے بتایا جاتا ہے کہ اگر لینا ہے تو کس طریقے سے، اور پھر اگر وہ ضرورت مند ہے تو قرض دینے والے کو بھی اس کو مہلت دینی چاہیے. یہ تو معاملات آپ کے دین کے مطابق ہیں. اور اگر کوئی کسی سے قرض لے کے تو پھر اس کو مل نہیں رہا یا واپس نہیں لوٹا رہا یا بات چیت نہیں کر رہا، تو وہ کہہ لیں اس میں کئی بھی وجہ ہو سکتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس ابھی مال اسباب نہ ہو، وہ کر نہ سکا ہو یا واپس نہ دے سکتا ہو، پر اسٹل اس کے لیے بہت بہتر ہے کہ وہ بات آپ سے کرے. جب آپ کے ساتھ اس کا اتنا اچھا تعلق تھا اور آپ نے اس کو اتنے پیسے بھی بورو کروائے ہیں، تو ایک دوسرے سے بات کر لینا اور معاملہ طے کر لینا یہ تو بہت ہی بہتر ہوتا ہے. اور اگر وہ بات نہیں بھی کرتا تو پھر بھی اگر آپ اپنے لیے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو اس میں وہی کہیں کہ بڑے خوبصورت سے الفاظ آپ کی اسی آیت دین کی قرآن کے آتے ہوتے ہیں. قرآن کی جب سورہ بقرہ کی آپ آیت پڑھتے ہوتے ہو، آیت دین کے معاملے اس میں آتے ہیں. یہ آخری آیات میں سے ہے، آیت نمبر 278 سے شروع کریں تو آگے جا کے آیات یہ آ جائیں گی. تو وہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ کا قرض دار جو ہے وہ تنگی میں ہے تو آپ کو اس کو ڈیل دیجئے. اور اس کے آگے ایک بات یہ ہوتی ہے کہ آپ صدقہ کر دیں تو یہ بہت بہترین ہے. یہ قرآن نے ایک اسلوب سکھایا تھا. تو یہ کہہ لیں کہ اگر آپ صاحب حیثیت ہیں تو اگر وہ، اور پھر اس نے آپ کے سامنے جو درخواست رکھی تھی وہ بھی عمرے کی رکھی تھی، اور آپ صاحب حیثیت ہیں تو آپ اگر اپنے دل میں ملال لے کے آئیں گے تو پریشان ہوتی رہیں گی. تو بہت اللہ کے قرآن نے ہی سکھایا کہ آپ اس کو صدقے کی نیت سے معاف کر دیں کہ اللہ کریم آپ کی طرف سے اس کو قبول فرمائے اور اللہ پاک اس کے لیے جو معاملہ ہے وہ بہترین کر دے. یہ کچھ باتیں جو آپ کی ہوتی ہیں یہ اتنے بڑے سے معاملات لے کے آتی ہیں. ایک واقعہ تفاسیر میں لکھا ہوا آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کسی بازار سے گزر رہے تھے تو آپ کا جو کندھے کے اوپر ایک امامہ یا چادر پڑی ہوئی تھی، وہ ایک چور جو تھا وہ چلتے ہوئے بھاگتے ہوئے اٹھا کے اور چرا کے بھاگ گیا. وہ تیز بھاگ رہا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے بھاگے. کچھ دیر جب دیکھا کہ اس میں اور ان میں فاصلہ ہونے لگا ہے تو وہی کہیں جب ہم بات سنتے ہیں تو ہمیں یہی لگتا ہے کہ شاید اس کو پکڑ کے سزا دینے لگے تھے، پر یہ بات بڑی جاننے والی ہے. جب فاصلہ بڑھنے لگا تو آواز دی، اس سے کہا اے فلاں شخص، جو یہ میری چیز میرا کپڑا اٹھا کے لے گئے ہو یہ میں نے تمہیں ہبہ کر دیا، میں نے تمہیں تحفہ دے دیا. تم کہو کہ میں نے قبول کر لیا، اس لیے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں تمہیں اس کی پکڑ نہ ہو. تو یہ کہیں کہ اگر ہم صاحب حیثیت ہیں تو اللہ رب العزت نے یہ اسلوب قرآن میں ہی سکھائے ہیں کہ اگر آپ صاحب حیثیت ہیں تو آپ صدقہ کر دیجئے، نیت صدقے کی کر دیجئے. اللہ پاک آپ سے اس مال کے ذرے ذرے کو قبول فرما لے. تو یہ دیکھ لیں، آگے ہم اپنی بات کو جاری رکھیں گے. بات ہم کر رہے تھے کہ علم حاصل کرنے کی اور کہہ لیں کہ معلم کی خصوصیات کی اور تربیت کی. جو آپ کی بات قرآن نے بتائی تھی، قرآن کی ایک اور آیت آتی ہے، اس کو لے کے چلتے ہیں. بلکہ ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ یہ آیات جو ہیں یہ بڑی روشن آیات ہیں اور ان لوگوں کے سینے میں یہ بہت زیادہ روشن اور ان کے لیے واضح ہیں. کن لوگوں کے سینے کے لیے؟ اوتوا العلم، جن کو علم دیا گیا ہے. ایک اور آیت کا مفہوم آپ کے ساتھ لے کے شیئر کروں گی. مفہوم یہ تھا کہ کیا ایمان والوں کے اوپر وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کی بات سنیں تو ان کے جسم کے روئیں کھڑے ہو جائیں؟ کیا یہ بات ابھی یہ وقت ان کے اوپر نہیں آیا؟ یعنی ان کے جسم کے روئیں رب کی بات، رب کے احکام کو سمجھنے والے ہوں. ہمارے پاس جو سب سے بڑا معاملہ جو شیطان کا وار ہوا ہے اور جس میں وہ کامیاب ہوا ہے وہ قرآن اور سنت کی سمجھ کی بات ہوتی ہے. صرف پڑھ لینا اور بات ہوتی ہے، سمجھ لینا اور بات ہوتی ہے. اور سمجھنا اس کو، اسی کے بارے میں ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ 1000 رکعتیں نفل کی پڑھنے سے بہتر ہے ایک آیت کو سمجھ لیا جائے. تو وہ سمجھنے کے جو معاملات ہیں وہ آپ کے لیے بہت بہتر جو ہے سکھائے گئے اور بتائے گئے. اور ان باتوں کو سمجھ لینا یعنی قرآن کا معنی جانیے، مفہوم جانیے. اب تو آپ کو اتنی زبانوں میں قرآن کے معنی اور مفہوم کا پتہ ہے. جب آپ قرآن کو جانتے ہیں، پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو پہچانتے ہیں، حدیث رسول سے واقف ہیں، صحیح حدیث کو جانتے ہیں، ضعیف حدیث کے مقام مرتبے کو پہچانتے ہیں، تو آپ کے لیے یقین جان جائیے یہ معاملات آسان ہوتے ہیں. ایک واقعہ ساتھ لے کے چلیں گے، شیئر کریں گے. ایک علاقہ تھا
جب پہلے پہل آپ کا معاملہ ذرائع آمد و رفت کا اتنا نہیں تھا تو ایک علاقہ جہاں پہ آپ جانتے ہیں یہ جو ایشیا کے معاملات ہیں، یہاں پہ کچھ جو جانور اور کچھ پرندے ایسے ہیں جو دوسرے ممالک مغربی ممالک میں وہ نہیں ہوتے، تو یہ پھر جب آپ کی ذرائع آمد و رفت کے سلسلے ہوئے تو تب یہاں کی چیزیں اور یہاں کی مصنوعات اور یہاں کے پرندے جانور ادھر اور وہاں والے ادھر بھی جو تھے وہ زو میں یا چڑیا گھروں میں منتقل بھی کیے گئے۔ اسی طریقے سے ایک ایسا علاقہ تھا جہاں پہ وہ لوگ ہاتھی سے واقف نہیں تھے، ان کو ہاتھی کا ایلیفنٹ کا نہیں پتا تھا، تو تب جب یہ ہاتھی کو لے کے وہاں پہ جایا گیا تو وہاں پہ کچھ لوگ جو تھے جن کو بڑا شوق تھا جو لے کے بھی آئے تھے، جب یہ وہاں پہ ہاتھی پہنچا ہے تو جب پہنچا تو وہ رات کا وقت تھا اندھیرے میں، تو اس وقت جی شوق والے جو تھے ان کو شوق تھا کہ ہم ابھی اس کو دیکھیں۔ ایک کالر موجود ہے، بات کرنے کے بعد دوبارہ اپنی بات کو جاری رکھیں گے۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام باجی، کی حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ اللہ کا احسان الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ باجی بات ایک دو سوال نے میرے چھوٹے چھوٹے جو مجھے میرے ذہن وچ ہے کہ میں تسبیح غلط پڑھنی ہے، جڑی گھٹنیاں تے تسبیح پڑھی دی ہے یا سجدے میں، یہ آپ ایک دو بار آسن سمجھا دیں۔ ایک دفعہ پھر پوچھیں کون سی تسبیح؟ جو تسبیح ہوندی ہے نا گھٹنے والی، جو نماز پڑھو تو گھٹنے میں ہاتھ رکھو تے یا سجدے میں، جنہیں میں فون رکھاں گی ذرا مجھے سمجھا دینا۔ ٹھیک ہے، دوسری بات ہے کہ جو پتھر آئے نا قرآن وچ، تو کئی میری فرینڈ نے آکھے کہ اے میں بیمار رہنی ہوں تو آدھے نے جی اے پتھر وے تسی پہنو تو ٹھیک ہو جاؤ گے، صحت ہو جائے گی تہاڈی۔ تو یہ بتائے جو قرآن پاک کی سورۃ رحمان وچ آئے ان پتھر۔ جی میں بتا دیتی ہوں۔ جی سب سے پہلے تو آپ کو تسبیح کے بارے میں بتا دوں، جو سب سے ضروری آپ کا معاملہ ہے، آپ کی جو گھٹنوں کے اوپر تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، یہ آپ نے الفاظ دہرانے ہوتے ہیں۔ کچھ اور بھی اگر دعائیں آپ جو گھٹنوں کے اوپر پڑھی جاتی ہیں ان کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو وہ بھی کیا کیجیے، اگر نہیں کر سکتے تو یہ ضروری نہیں ہے صرف 3 بار پڑھنا ہے، اس کو زیادہ بار بھی پڑھا جا سکتا ہے، 5 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 بار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو سبحان ربی العظیم یہ گھٹنوں پہ پڑھا جاتا ہے، اور سجدے میں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، میرا رب بڑا اعلیٰ ہے، یہ آپ جو ہے سجدے میں اس کو ریپیٹ کر سکتے ہیں۔ اور گھٹنوں کی جو تسبیح ہے سبحان ربی العظیم کی ہے، میرا رب بڑی عظمتوں والا ہے۔ جو آپ پتھروں کے بارے میں پوچھ رہے ہو، سورہ رحمان کی ایک آیت آتی ہے، لوگ اس کو دلیل لے لیتے ہیں کہ اس کے مطابق ہم جو ہے، وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو مرجان بھی پیدا کیا اور کئی چیزیں جو سمندر کے اندر سے بھی نکالی ہیں، یہ اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں، آپ کو خوبصورت لگتے ہیں، آپ کو پسند ہے، آپ پہن سکتے ہیں، اللہ رب العزت نے زیب و زینت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ ان پتھروں کے ساتھ آپ کی قسمت بندھی ہوئی ہے، ان پتھروں کے ذریعے آپ کے زندگی کے حالات یا مقدر کے کچھ ستارے چمکتے ہیں، تو یہ شرک ہو جاتا ہے۔ اللہ کے بندو تھوڑا سا معاملہ جو ہے یہ سوچنے والا ہے، یہ معاملات آپ کے رب کے ہاتھ میں ہیں، آپ کو پتھر جو بھی پسند ہیں آپ وہ پہن سکتے ہیں، اس میں کوئی انگلی کو سلیکٹ نہیں کرنا، کوئی دن کو سلیکٹ نہیں کرنا، کوئی آپ کے پیدا ہونے کے دنوں کے ساتھ پتھر جو ہے وہ کہہ لیں یہ ہماری تعلیمات نہیں ہے، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے، یہ آپ جانتے ہیں آپ کو کہاں سے یہ دل اور ان کے جو معاملات ہیں وہ کیسے لیے گئے ہیں، اور ان کا صحت کے اوپر اثر ہونا یا اثر انداز ہونا، یہ بھی آپ کو حدیث رسول کے مطابق، سنت رسول کے مطابق جو چیزیں نہیں ملتی ہیں ان کو ضرور غور کیجئے، اس طرف نہیں جائیے۔ ان کا زندگیوں کے اوپر اثر انداز ہونا یہ معاملہ ایسا نہیں ہے، اس کے اوپر بالکل توکل یا بھروسہ نہیں کرنا، اس لیے کہ مقدر کے معاملے اللہ رب العزت نے آپ کو جو لکھے ہیں، جو دیے ہیں، وہ دعاؤں کے ساتھ آپ اللہ سے معافی مانگیے اور اللہ سے جو چاہتے ہیں وہ مانگیے۔ یہ پتھر زندگی کے اوپر اور حالات اور واقعات کے اوپر، معاملات کے اوپر اثر انداز ہونا، اس کے اوپر بالکل آپ نے بھروسہ نہیں کرنا، یہ ہماری اسلامی تعلیمات نہیں ہے۔ جو بات ہم لے کے چل رہے تھے وہ ایک واقعہ تھا، وہی جو ہاتھی کا بارے میں بات ہو رہی تھی کہ انہوں نے جب رات تھی تو انہیں اتنا شوق تھا کہ ہم ابھی دیکھیں، اس لیے کہ صبح ہونے کے انتظار میں، تو تب بجلیاں بھی نہیں تھی، تو صبح ہونے کے سورج کے نکلنے کے انتظار میں تو ٹائم ہے، تو وہ ایک شخص جو تھا وہ اندر داخل ہوا، تو اس نے اندھیرے میں ہی ایسے ٹٹولا تو اسے پتا چلا کہ ایک بہت بڑی سی جسامت یہاں پہ پڑی ہے، تو اس نے آ کے جب باہر لوگوں کو ایکسپلین کیا تو ایکسپلین کیا
کہ یہ جو ہے بہت بڑی سی جسامت کا ایک جانور ہے. کسی نے پاؤں کو دیکھا، کسی نے کان کو دیکھا تو اپنی اپنی اسی کے مطابق ایکسپلین کیا. جب صبح کی اجالے میں دیکھا تو تب پتا چلا کہ اس کے تو اتنی بڑی جسامت میں کئی اتار چڑھاؤ ہیں. ہم نے اندھیرے میں، علم محدود تھا اس لیے ایسا ہوا. آپ کو علم کی ضرورت ہے، علم جو ہے وہ بڑھا لیجئے. محدود علم کی وجہ سے ہمارے ذہنوں میں ایک محدود معاملہ جو ہے، یہ دراڑیں آ گئی ہیں. ان دراڑوں کو ہٹانا ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے، اور سب سے زیادہ ضروری اصلاح سکھانے والوں کو چاہیے. اللہ کریم ہماری اصلاح فرما دے اور ہمارے طریقے بہتر کر دے تاکہ ہم لوگوں کو اچھے طریقے سے اللہ کی بات کی طرف بلا سکیں. مجھے اور میری فیملی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ کریم ہماری کوششوں کو قبول فرمائے اور یہ ہماری اصلاح کے معاملات میں ہماری مدد فرمائے اور ہمارے پڑھنے پڑھانے کو قبول کرے. پھر ملیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.